अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तक़बाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात की सीरीज़ की अगली कड़ी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। शहंशाह फ़ारस उर्द शहर आग बबूला हुआ जा रहा था। उसे हरमस पर गुस्सा आ रहा था कि जिसने कुमुक मांगी थी, कुमुक भेजने के बाद उसे अभी कोई इत्तला नहीं मिली थी कि मैदान जंग की सूरत हाल क्या है। वो दरबार में बैठता तो मुजस्सम अताब बना होता, महल में वो कहीं भी होता तो इस कैफियत में होता कि बैठे बैठे उठ खड़ा होता, तेज तेज टहलने लगता और बिला वजह किसी न किसी पर गुस्सा उतारने लगता। उस रोज़ वह बाग में टहल रहा था कि उसे इत्तला मिली कि कारन का कासिद आया है। बजाय इसके कि वह कासिद को बुलाता, वह कासिद की तरफ तेज़ी से चल पड़ा। उर्द शहर ने पूछा, क्या कारन ने उन सहराई गीदड़ों को कुचल डाला है? कासिद ने कहा, शहंशाह फारस जान बख्शी हो, शहंशाह का गुलाम अच्छी खबर नहीं लाया। उर्द शहर ने पूछा, क्या कारन ने भी कुमुक मांगी है? कासिद ने कहा, नहीं शहंशाह फारस, सालार हरमज मुसलमानों के हाथों मारा गया। उर्द शहर ने हैरत से कहा, मारा गया है? क्या हरमस को भी मारा जा सकता है? नहीं नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। उसने गरज कर कासिद से पूछा, तुम्हें यह पैगाम किसने दिया है? कासिद ने कहा, सालार कारन बिन कुरन्यास ने। हमारे दो सालार कबाज और अनुश जान पसपा होकर आ रहे थे। बाकी सिपाह जो अभी जिंदा थी एक एक दो दो करके पीछे आ रही थी। दरियाए मुअत्तल के किनारे वो आते हुए मिले। उन्होंने बताया कि सालार हरमज ने मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा तो उनका सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे सालार के मुकाबले में आया। सालार हरमज ने अपने मुहाफिजों को एक तरफ ये कहकर छुपा दिया कि हमला करना है। उन्होंने मुसलमानों के सालार को घेरे में लेकर कत्ल करना था। उन्हें घेरे में भी ले लिया था, लेकिन किसी तरफ से एक मुसलमान सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ सरपट आया। उसके हाथ में बर्छी और दूसरे हाथ में तलवार थी। देखते ही देखते उसने सालार हरमस के 6-7 मुहाफिजों को ख़त्म कर दिया। और उसी वक्त मुसलमानों के सालार ने सालार हरमस को गिरा लिया और खंजर से उसे ख़त्म कर दिया। उर्द शहर का सर झुक गया। वह आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल में पहुंचा तो उसने दीवार का यूं सहारा लिया जैसे उसे ठोकर लगी हो, और गिरने से बचने के लिए उसने दीवार का सहारा लिया हो। वो अपने कमरे के तक दीवार के सहारे पहुंचा। कुछ देर बाद महल में हड़बोंग सी मच गई। तबीब दौड़े आए। उर्द शहर पर किसी मर्ज का अचानक हमला हो गया था। ये सदमे का असर था। उर्द शहर पर किसी मर्ज का हमला नहीं बल्कि अफसोस का मकाम था। फारस की शहंशाही शिकस्त से नाआशना रही थी। इसे पहली ज़रब रोमियों के हाथों पड़ी थी और फारस की शहंशाही के कुछ हिस्से से फारस महरूम हो गया था। अब इसकी शहंशाही को उस कौम के हाथों चोट पड़ी थी जिसे उर्द शहर कौम समझता ही नहीं। उर्द शहर के लिए यह सदमा मामूली नहीं था। कारन बिन कुरयान अभी दरियाए मुअत्तल के किनारे खैमाजन था। उसने वहाँ इतने दिन क़याम किया था कि हरमस की फ़ौज के भागे हुए कमांडर और सिपाही अभी तक चले आ रहे थे। कारन इन्हें अपने लश्कर में शामिल करता जा रहा था। हरमस के दोनों सालार कबाज और अनुशजान उसी के साथ थे।
وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر قارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلاعیں دیتے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمی اور عزائم کیا ہیں۔ ان کی اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد قازمہ اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ وہ ان آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اسلام زندہ باد، خلیفۃ المدینہ زندہ باد۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے محافظوں پر راستے میں پھول برسائے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت کے بعد ایرانی زور و استبداد سے نجات ملی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی دیں، خالد اے ابن ولید، کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک شور تھا، للکار تھی، اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کریں، یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ وفد نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسیوں کی کسی چوکی پر شب خون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کرا دیتے تھے۔ تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ وہ پہلے ہی مسنا بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا، فوراً ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کو پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی۔ ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیاں کی تھی یا مخبریں کی تھی۔ نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی قازمہ میں چھوڑ کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی، کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑنے کا امکان تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیے تھے۔ مسنا بن حارثہ آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دریائے معطل عبور کرنا چاہتا تھا، لیکن دور سے اسے ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ مسنا کے پاس 1500 سے کچھ زیادہ سوار تھے۔ اتنی بڑی تعداد سے مسنا ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ مسنا کے ایک ساتھی نے کہا، ہمیں یہیں سے پیچھے ہٹنا چاہیے، لشکر ہمیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا ہے۔ مسنا نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرو، اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے سپہ سالار خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ پیشتر اس کے کہ فارسیوں کے دلوں سے ہماری دہشت ختم ہو جائے، ہم ان پر حملے کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی دہشت برقرار رکھنی ہے۔ میں آگ کے ان پجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنے لشکر کا ہراول دستہ ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اگر لڑنا پڑا تو ہم ان سے وہی جنگ لڑیں گے جو ایک مدت سے لڑ رہے ہیں کہ ضرب لگاؤ اور بھاگو،
کیا تم ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ مسنا نے ایک سوار کو بلایا اور اس سے کہا گھوڑے کو ایڑ لگاؤ، سپہ سالار خالد بن ولید اور قازمہ ابلا میں ہوں گے، انہیں بتاؤ کہ معطل کے کنارے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، انہیں کہنا کہ میں لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی قازمہ سے چل پڑے تھے، انہوں نے گھوڑوں اور بار بردار اونٹوں کے لیے چارے اور لشکر کے لیے کھانے کے انتظام کی کمی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ کوئی اور تھا، وہ ابلا سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے تھے، سامنے گھڑ سوار بڑی تیزی رفتار سے آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں محافظوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر دیکھیں یہ کون ہے۔ محافظوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کو راستے میں جا لیا۔ اس سوار نے گھوڑا روکا نہیں، دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پہلو میں کر لیے اور اس کے ساتھ آئے۔ دور سے ایک محافظ نے کہا مسنا بن حارثہ کا پیغام لایا ہوں۔ فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریائے معطل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے۔ مسنا کے قاصد نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا تعداد کا اندازہ نہیں، آپ کے اور مسنا کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد 7 یا 8 گنا زیادہ ہے۔ فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مسنا کہاں ہے؟ قاصد نے کہا فارسیوں کے سامنے۔ مسنا نے حکم دیا ہے کہ کوئی عسکری پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہم فارسیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم اپنے لشکر کا ہراول ہیں۔ پیغام مسنا نے دیا ہے کہ جلدی پہنچیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کر لیا جدھر مسنا بن حارثہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج مسنا کے سواروں سے جا ملی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا۔ وہ مسنا کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر کھڑے تھے۔ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسنا سے کہا فارسی ہمیں آمنے سامنے کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہو ابن حارثہ، انہوں نے دریا کو اپنے پیچھے رکھا ہے، یہ فارسی صرف آمنے سامنے کی لڑائی ہی لڑ سکتے ہیں۔ مسنا نے کہا مجھے ان کے ایک قیدی سے پتہ چلا کہ ان کے 2 سالار جن کے خلاف ہم لڑ چکے ہیں زندہ پیچھے آ گئے ہیں، ایک کا نام قباض اور دوسرے کا نام انوشجان۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار کو بتایا ہوگا کہ ہمارے لڑنے کا انداز کیسا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے عقب کو ہم سے اس طرح محفوظ کر لیا کہ اپنے پیچھے دریا کو رکھا ہے۔ زیادہ نہ سوچیں اے ولید کے بیٹے، میں ان کے خلاف زمین کے نیچے سے لڑتا ہی رہوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ تجھے اپنی رحمت میں رکھے اے ابن حارثہ، مجھے امید ہے کہ ہم ان کے صفے اس طرح درہم برہم کر دیں گے کہ ہمیں ان کے پہلوؤں کے آگے نکلنے اور پیچھے سے ان پر وار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میرے سوار ٹک کر لڑنے والے نہیں، یہ گھوم پھر کر لڑنے والے ہیں، انہیں آگے دھکیلنے کی ضرورت نہیں۔ مشکل یہ پیش آئے گی کہ انہیں پیچھے کس طرح لایا جائے۔ فارسیوں کو دیکھ کر تو یہ شعلے بن جاتے ہیں، انہوں نے فارسیوں کے ہاتھوں بہت زخم کھائے ہیں۔ ابن ولید تم جانتے ہو کہ انہوں نے کس قسم کی غلامی دیکھی ہے۔ فارس کے ان آتش پرستوں نے اس علاقے کے مسلمانوں کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے حق سے محروم رکھا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم زرتشت کی اس آگ کو سرد کر دیں گے
ابن حارثہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ خود مانیں گے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے جس کے راہ میں ہم اپنی جانیں قربان کرنے آئے ہیں۔ آؤ، میں زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جس طرح رکے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ محتاط ہیں اور ان پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تم اپنے سواروں کے ساتھ قلب میں رہو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سوچا کہ کسی طرح انہیں چال چلنے کا موقع مل جائے، لیکن ایرانیوں کا سالار قارن بن قریانس دانشمند آدمی تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد کس طرح لڑتا ہے۔ قارن نے اپنے شکست خوردہ سالاروں، قباز اور انوشجان کو پہلوؤں پر رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی، پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی، اور دوسری طرف ادھر یثرب کے سرفروش تھے۔ ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہتھیار بھی کمتر تھے، لباس بھی یوں ہی تھے، اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک سنی اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیش کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی اور زرتشتی تازہ دم تھے۔ انہوں نے فوج کے درمیان جب دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو روک لیا۔ مسنا بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھا۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر شدہ 2 سالار حضرت عاصم بن عمرو اور حضرت عائدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتی کا سپاہ سالار قارن آگے آیا۔ اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا، مدینہ کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر کے آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارا، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا، قارن آ، اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل، خالد بن ولید۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ابھی قارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزر گیا۔ یہ گھڑ سوار للکارا، پیچھے رہیں، ابن ولید، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ مسلمان سوار موقل بن عاشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغزنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ اور صاحب اور محتاج اور غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے۔ جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ موقل بن عاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرستوں کے ہاتھوں معاذ اللہ گھائل ہو جائے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے۔ وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ موقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی۔ گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن قریانس کے آگے نکل گیا۔ موقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا۔ قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کے دھڑ پر
بے شمار زرہ تھی، اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑوں کے خول چڑھے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کے بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ قارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا، دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد دو چکر لگا کر آمنے سامنے آئے۔ موقل نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، اے آگ کے پوجنے والے، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں۔ قارن بن قریانس کے چہرے پر رعونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے، ان کے سالاروں کی تلواریں بلند ہوئی۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ کر گھوم کر ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ تبھی آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ موقل نے وہ وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کے بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف جھکا۔ موقل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جس سے قارن کے آہنے خود کی زنجیریں ہٹ کر نیچے کو لٹک آئی تھی۔ موقل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے سنائی دینے لگے۔ قارن بن قریانس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کی ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دھر گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ موقل نے قارن کے گھوڑے کو ٹھڈا مارا۔ گھوڑا قارن کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ ان میں سے ایک گھوڑ سوار نے للکارا، کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگائی، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قباز و انوشجان تھے۔ اچانک خالد کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو اس کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک للکار سنائی دی، پیچھے رہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا، اب ہم انہیں باغ نکلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے میں چلے گئے تھے، اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے سالار حضرت عاصم بن عمرو اور حضرت عیدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑے کا لباس زیبن تن کر رکھا تھا۔ وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس زرہ پر یقین کرتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں روک سکتا، عقیدہ روکا کرتا ہے۔ دونوں طرف تجربے کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی زرہ کو کاٹنے سے قاصر تھیں، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عیدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ موقل کی طرح وار کریں۔ آخر ان دونوں نے باری باری موقل کی طرح اپنے دشمن
کہ قریب جا کر انہیں موقع دیا وہ تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں نے دونوں سالاروں نے وہی غلطی کی جو قارن نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئیں، دونوں کی تلواریں گر پڑیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ زرتشتوں کا سپہ سالار مارا گیا، اور اس کے بعد وہ دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے تھے، اور انہیں یہ دہشت جنگ سلاسل سے بھاگتے وقت مؤثر آئی تھی۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر طاری کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو گیا تھا، یہ لشکر مقابلے کے لیے بہرحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کے عقب کو محفوظ کر رکھا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ان میں بڑی کشتیاں بندھی تھی جو لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں کو ہی ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا تھا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار میں تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے، انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت دے کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلوؤں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمن پر پہلوؤں سے حملہ کر سکیں۔ دشمن کے سپہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے مسلی گئی تھی۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کے للکاروں نے ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ اللہ کو مانو اے زرتشت کے پجاریوں، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش تو مسنا بن حارثہ کے سواروں کا تھا، ان کے للکار الگ تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارد شہر کو، اپنے زرتشت کو آواز دو۔ ایرانی سپاہیوں کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے، اور یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور جرح کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، بھانپ لیا تھا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے اس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا کہ شدت میں نمایاں کمی نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سالاروں عاصم اور عیدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو باہر لے جا کر بیک وقت دشمنوں کے پہلوؤں پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے قلب پیچھے رکھے ہوئے محفوظ دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج انداز میں حملے کر رہے تھے، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکان نہ محسوس کریں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا حصہ آگے آپ کے سامنے پیش خدمت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر و دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔